अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आप अपने दिन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स को भी पढ़ के इंजॉय करते होंगे। तो जनाब, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल लेकिन नावल के नाम और नावल के एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल दर आईना इश्क एपिसोड 51। मुझे लगा था कि वहाँ इस घर में तुम मुझे देखकर यही सोचोगे कि मैं किसी गलत नियत से वहाँ आई हूँ, और फिर उस दिन तुम यहाँ से गुजर रहे थे और मैंने ऊपर से पानी फेंक दिया। अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाती तो तुम तो दो दो बातों का गुस्सा निकालते मुझ पर, बस इसलिए ये सब हुआ। पलवशा ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा, अच्छा, अगर ये सब पहले बता देती तो अब तक हमारी कहानी आगे बढ़ चुकी होती। आरज़ ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, क्या कुछ कहा तुमने? पलवशा ने इस्तफसार किया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आरज़ ने संभल कर जवाब दिया। अब तुम बताओ, मैंने क्या चुराया है? पलवशा को आरज़ की बात याद आई तो पूछ बैठी, मेरा दिल। जवाब खासा बर्जिस्ता और वाज़ेह था, जिसने सामने खड़ी लड़की को पल में बेज़ुबान कर दिया था। आरज़ की आंखें तो पहले ही इस बात की गवाही दे रही थीं, अब तो उसने साफ इकरार कर दिया था। देखो, तुम जाओ यहाँ से। पलवशा ने फिर से खिड़की की जानिब इशारा करते हुए कहा। मकसद आरज़ की बात से अपने अंदर पैदा होने वाले एहसासात को नज़रअंदाज करना था। अच्छा, जा रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल करना, और अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, ज़रूर आना। आरज़ ने जेब से एक कागज़ निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया तो वो पहले ही नंबर लिख कर रख चुका था। इनफैक्ट कार्ड भेजूँगा, फैमिली समेत आना, आखिर को एक ही एरिया में रहते हैं। मेरे घर का तो पता ही है, जहाँ अपने टेंगो को तलाश कर रही थी उसके बिल्कुल सामने ही मेरा घर है। अगर अब मुझे इग्नोर किया या मुझसे छुपी तो फिर से यहाँ आऊँगा, समझी? एक ही सांस में सारे हुक्म सादर करता वो खिड़की की जानिब बढ़ा। रुको। पलवशा ने उसे पुकारा तो आरज़ झट से मुड़ा था। एक जानदार मुस्कुराहट ने उसके खूबरू चेहरे का अहाता किया। रुकिए कहती तो ज़्यादा मज़ा आता, शरारत से कहता वो पलवशा को नज़र चुराने पर मजबूर कर गया। वो शख्स यकीनन अजीब ही लगा था। बाबा इस वक्त लॉन में ही होंगे, मैं उन्हें किचन में बुलवाती हूँ, तुम सीढ़ियों से चले जाओ, घर में इस वक्त और कोई नहीं है। पलवशा ने सादगी से कहा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके रवैये ने ही आरज़ को ऐसा आने पर मजबूर किया है। आरज़ मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गया। रात डिनर के बाद वो एक बार फिर अपने दोस्तों को कॉल पर लिए बैठा अपने कारनामे की सारी खबर सुना चुका था। उसका वहाँ जाना और अपने सवालों के जवाब हासिल करना, बस जो चीज़ उसने छुपाई थी। तो पलवशा को देखकर अपने एहसासात और बाबा के आने पर पलवशा का उसे बेड के नीचे छुपाने का सच था। सारी कहानी में जो चीज़ उसके दोस्तों ने उसकी टांग खिंचाई के लिए पकड़ी थी वो था पलवशा का पपी टेंगो। आरिस की पालतू जानवरों से चिढ़ से तो वो लोग सब वाकिफ़ ही थे। उसामा, तुझे पता है, भूतनी, मेरा मतलब भाभी की डोली के साथ पप्पी उर्फ टेंगो की भी डोली आएगी। हाउ क्यूट। हादी की ज़बानी हमला आवरी फिर से शुरू हो चुकी थी। स्टेज पर भी टेंगो दरमियान में ही होगा और वेडिंग कार्ड पर भी आरिस वेड्स टेंगो एंड पलवशा लिखवाएंगे। उसामा ने भी अपना हिस्सा डाला तो आरिस जब्त करता अपने दोस्तों की बेपरखियों पर हंसता ही रहा। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वो कोई भी बात माइंड नहीं कर रहा था। और वेडिंग नाइट पर भी तो टेंगो साथ। उसामा ने मज़ीद कहना चाहा, जिसे आरिस ने तेज़ी से दरमियान नहीं उचक लिया। बस बस प्यारे, मेरी वेडिंग नाइट तो मैं किसी सूरत बर्बाद नहीं होने दूंगा। टेंगो का भी इंतज़ाम कर लेंगे। ऐसा करते हैं कि हादी की तो मंगनी हो चुकी है। उसामा, टेंगो से मैं तेरा रिश्ता करवा कर तुझे घर दामाद बना लूँगा। इस सब में आरिस ने पहली बार जवाबी वार किया था और वही उसामा को लाजवाब कर गया था, जबकि हादी के कह एक बार फिर शुरू हो चुके थे। वो अब आरिस को छोड़कर उसामा के पीछे पड़ गया था। दोनों दोस्तों की एक साथ शादी और सारी ज़िंदगी एक साथ ही गुजारेंगे। तुझे दामाद नहीं, बेटा बना कर रखूँगा। आरिस की अगली बात पर उसामा ने लानत के साथ कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, जबकि पीछे रह जाने वाले दोनों लोगों के कहके न जाने कितनी देर उभरते रहे थे। जब ये बात निहाल, अदीरा और अजान को पता चली थी तो वो सब अपनी अपनी फ़िक्रों को भुलाए हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अजान भी इस वक्त सब फरामोश किया और इसके साथ काफ़ी मुतमईन महसूस कर रहा था।
ان تینوں نے ہی عارض کے ایسے وہاں جانے پر اسے گھرکا تھا، اور عارض کے ساتھ جو وہاں ہوا وہ ان تینوں سے اس نے نہیں چھپایا تھا۔ نہال تو مسلسل اسے بندر کہہ کر چڑھا رہا تھا۔ زندگی سے بھرپور وہ سب اپنی باتوں میں مگن، خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔ دور کھڑی قسمت نے ان سب کے چہروں کی مسکان کو دیکھتے اپنی اگلی چال چلنے کی تیاری کی تھی، جس کی شروعات آنے والی صبح سے ہی ہونے والی تھی۔ آویز جب سے مری آیا تھا وہ ادیرہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے ناکامی ہوئی تھی۔ خود ادیرہ بھی اس کی نظروں میں جھلکتے تاثرات سے بخوبی واقف تھی۔ آج وہ آفس نہیں گئی تھی تو آویز نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے اسے بہت مشکل سے منا کر بات کرنے اس جگہ بلایا تھا جہاں لوگ اکثر موسم سے لطف اندوز ہونے کو آیا کرتے تھے۔ چھوٹے سے احاطے کے چاروں طرف لکڑی کے بینچ اور ٹیبل پڑے تھے، اور درمیان میں ایک بڑا سا سایہ دار درخت تھا، اور ارد گرد نظر آتے ملکہ کوثر کے خوبصورت نظارے۔ ایک چھوٹی سی ریفریشمنٹ شاپ تھی جہاں سے ڈرنکس، آئس کریم، چاٹ، چپس اور ایسی چھوٹی موٹی اشیاء مل جایا کرتی تھیں، مگر فی الوقت وہاں لوگ کافی کم تعداد میں موجود تھے۔ ایک تنہا کونے میں بیٹھا آویز ادیرہ کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس کا انتظار بالآخر ختم ہوا جب اس کی نگاہ اپنی جانب آتی ادیرہ پر پڑی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں وہ تقریباً وہاں موجود سبھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ میں پوچھوں گی نہیں کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے۔ ادیرہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بنا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تو جب آپ سب سے واقف ہیں تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آویز کو ادیرہ کی صاف گوئی اور واضح انداز ہمیشہ ہی اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ میرا خیال آپ کے خیالات کے برعکس ہے۔ دیکھیں آویز، آپ اچھے انسان ہیں، مگر میں آپ کے لیے مناسب نہیں ہوں۔ مجھے لے کر جو بھی احساسات آپ کے دل میں ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ میں ایسے کسی رشتے میں پڑنا نہیں چاہتی۔ ادیرہ نے ایک بار پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا، بلکہ آویز کے مطابق صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی۔ ادیرہ، میں کسی ایسے ویسے رشتے کی بات نہیں کر رہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آویز نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتا تھا کہ پہلی ہی باضابطہ ملاقات میں وہ اسے پرپوز کر دے گا۔ ادیرہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اٹس ناٹ پاسبل آویز، ادیرہ نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، جبکہ عائزہ آنٹی آپ کو لے کر پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ نہال نے اپنی ماں کے سامنے نبیہ سے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ آویز نے کھوجتی نظروں سے ادیرہ کو دیکھا۔ نہال کی غلطی نہیں ہے، پھپھو مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں۔ ادیرہ نے وضاحت پیش کی۔ آئی نو، میں نہال سے اس سلسلے میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ اب میرا یہ بات کرنے کا مقصد عائزہ آنٹی کی غلط فہمی نہیں، آپ کو لے کر ان کی فکر ہے۔ آویز نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تو ادیرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ لک ادیرہ، آپ ایک پریکٹیکل لڑکی ہیں، آپ کی آہن کے ساتھ اٹیچمنٹ سبھی جانتے ہیں، پر کیا آپ تاعمر آہن کی موت پر دکھی رہیں گی اور ساری زندگی ایسے اکیلی تو نہیں رہیں گی؟ آج، کل یا سالوں بعد آپ کسی کا ہاتھ تو تھامیں گی؟ بس میں چاہتا ہوں کہ وہ انسان میں ہوں۔ جتنا بھی وقت آپ لینا چاہیں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ آویز اسے قائل کرنے کا منصوبہ بنا کر ہی آیا تھا، تبھی تو ادیرہ اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آپ کو کوئی جھوٹا آسرا نہیں دے سکتی آویز، میرا فیصلہ کبھی بدلے گا یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میرے انتظار میں اپنی زندگی ضائع مت کریں، ادیرہ نے مضبوط لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانا چاہا۔ میں ابھی نا امید نہیں ہوں ادیرہ۔ آویز کی بات پر رک کر اس کی جانب پلٹی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ اچھی شکل، اچھی نوکری، اسے تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی، تو وہ کیوں اپنی زندگی اس کے انتظار میں گزارنا چاہتا تھا؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ اچھال کر پلٹ گئی تو وہ اسے آگے جاتا دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر تیزی سے اٹھا اور اس کی جانب آیا جہاں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی۔ یس؟ سوالیہ ابرو اچکاتی اس کی جانب پلٹی۔ ادیرہ، ایسا نہیں ہے کہ ہماری یہ ملاقات کسی تلخ موڑ پر ختم ہوئی ہے، تو اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ مجھے لفٹ دے سکتی ہیں؟ آویز نے مسکرا کر ادیرہ سے استفسار کیا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ویل، میں اپنی گاڑی خراب ہونے کے باعث مری نہیں لایا، اسی لیے تو کبھی اذان تو کبھی نہال کے رحم و کرم پر ہوں، یہاں تک بھی چل کر آیا ہوں۔ مصنوعی مظلومیت سے وہ اپنی بات کہتے ادیرہ کو زیر لب مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، مگر وہ اس کے سامنے مسکرا کر اسے کوئی جھوٹی تسلی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اتنی بے مروت بھی نہ تھی کہ اس کے کہنے پر اسے لفٹ نہ دیتی، وہ بھی تب جب اس نے مکمل اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے فقط اپنے دل کی بات کہی تھی، کسی بے باکی، کسی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔
اوکے فائن۔ ادیرہ نے سنجیدگی سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ واپسی کے مقصد سفر پر کہیں بھی آویز نے اپنے دلی جذبات یا اس ملاقات کا ذکر نہ کیا۔ مقصد ادیرہ کو کمفرٹیبل فیل کروانا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں خاصے نارمل انداز میں بات چیت کر رہے تھے، زندگی میں پہلی بار، اور یہی بات ادیرہ کی نظروں میں آویز کو کسی حد تک معتبر کر گئی تھی۔ وہ اپنی باتیں اس پر تھوپ نہیں رہا تھا، نہ ہی اس سے فوری جواب طلب کر رہا تھا، وہ اسے اسپیس اور وقت دے رہا تھا۔ وہ ادیرہ کو لے کر اپنے جذبات اور اس کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیل اس وقت بہن کے سامنے کھولے بیٹھا تھا، جو اس کی پسند سے تو مطمئن تھی مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ادیرہ ایسا کوئی قدم فی الوقت نہیں اٹھانا چاہتی یا کبھی وہ ایسا کوئی قدم اٹھائے گی بھی یا نہیں۔ وہ خود جن الجھنوں کا شکار تھی اس سلسلے میں بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر فی الحال اس نے حشام کے ساتھ اپنی بات چیت کے متعلق بھائی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ نبیہ میں سوچ رہا تھا اذان اور علینا کی رخصتی ہو جائے تو ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے، یوں کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ آویز کی بات پر نبیہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ خود یہی چاہتی تھی مگر جس مقصد کے لیے وہ یہاں تھی اسے پورا کیے بنا وہ کیسے یہاں سے جا سکتی تھی؟ اذان کے لیے اسے یہ تو کرنا ہی تھا اور اسی مقصد کا اگلا قدم تھا علینا سے ملنا، جس کے لیے وہ اذان کے پاس آئی تھی تاکہ وہ اسے فارم ہاؤس تک لے جائے، جسے کمال خان نے ان دنوں آفس سے فارغ کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر سکے، جن میں خواتین پوری طرح مشغول ہو چکی تھیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اذان کا انتظار کر رہی تھی جب عائزہ بیگم کے ہمراہ ادیرہ جو شاپنگ سے ہی لوٹی تھی اسے دیکھ کر اس کی جانب چلی آئیں۔ کیسی ہو؟ عائزہ بیگم سلام دعا کے بعد آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، جبکہ ادیرہ شاپنگ بیگ زرمینہ کو دیتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں، نبیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اذان کا انتظار کر رہی ہو؟ ادیرہ نے درست اندازہ لگایا۔ جی، وہ علینا کی طرف جانا تھا، اذان کو انکل نے بلوایا تھا تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ چلی جاؤں، آویز سے گاڑی تو ابھی تک ورک شاپ پر ہی ہے، نبیہ نے وضاحت دی۔ ہاں، آویز نے بتایا تھا۔ بے دھیانی میں ادیرہ کی زبان سے پھسلا تو اگلے ہی پل وہ لب بھینچ گئی۔ اس نے اور بھی کچھ بتایا ہے آپ کو ادیرہ؟ اس کے بارے میں سوچیے گا، نبیہ نے مسکرا کر کہا تو ادیرہ اسے دیکھے گئی۔ آویز میرا ٹوئن ہی نہیں، میرا سب سے قریبی دوست بھی ہے، میں تو بہت پہلے سے جان گئی تھی کہ کوئی لڑکی اس کے دل پر دستک دے چکی ہے، بس اس کی زبانیں سننے کا انتظار تھا۔ نبیہ کے کہنے پر ادیرہ نرمی سے مسکراتی۔ ادیرہ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی آنے والی زندگی کو لے کر سوچنا چاہیے؟ آویز ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہو سکتا ہے، نبیہ نے بھائی کے حق میں کہا۔ اگر ایسے ہی کچھ میں نہال کو لے کر کہوں تو؟ ادیرہ کے جواب نے جہاں نبیہ کو حیران کیا تھا وہیں ان کی باتوں کی آواز پر اپنے کمرے سے نکلتے نہال کے قدم بھی زنجیر ہوئے تھے۔ نادانستہ طور پر وہ نبیہ کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ ہماری الگ بات ہے، ہم دونوں میں سے کوئی اس سلسلے میں نہیں سوچتا، نبیہ نے بے چینی سے پہلو بدل کر جواب دیا۔ اگر تم دونوں میں سے ایک یہ سوچنے لگے تو؟ ادیرہ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے مزید کریدا تو نہال بھی نبیہ کے جواب کا پوری توجہ سے منتظر تھا۔ نہال نے مجھے پرپوز نہیں کیا، نبیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اگر وہ کر دے تو؟ ادیرہ نے پھر سے سوال کیا۔ وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، آپ جانتی ہیں یہ سب کن حالات میں ہوا ہے، نبیہ نے سر نفی میں ہلاتے مضطرب سے انداز میں جواب دیا تو ادیرہ کچھ دیر مسکرا کر اسے دیکھے گئی۔ چلے نبیہ، اپنے کمرے سے نکلتے اذان نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تو نبیہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جلد سے جلد ادیرہ کی کھوشی نظروں سے اور سوالوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ ادیرہ کو خدا حافظ بول کر وہ دونوں آگے پیچھے باہر کی جانب چل دیے۔ اوپر کھڑا نہال اب بھی نبیہ کے غیر واضح جوابوں کو سوچتا رہا تھا۔ اگر وہ اسے پرپوز کرتا ہے تو کیا وہ پھر بھی یہی جواب دیتی؟ کیا اگر وہ نبیہ کو لے کر اپنی سوچ بدلتا ہے تو کیا وہ اسے قبول کرے گی؟ نہال جو کتنے ہی دنوں سے اسی سلسلے میں سوچے جا رہا تھا، آج نبیہ کے سوالوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اذان نے اسے اس سچویشن سے نکلنے کو اور ایسا راستہ اختیار کرنے کو کہا تھا جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور کسی کی ذات بے مول نہ ہو۔ کیا وہ راستہ یہ ہو سکتا تھا؟ اسی بات کو سوچتا وہ نبیہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کا مصمم ارادہ بنا چکا تھا۔ یہ تم دونوں کے بیچ چل کیا رہا ہے؟ نبیہ نے علینا سے استفسار کیا تھا۔ یہاں آتے ہی اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی حد تک اگنور کر رہے تھے۔ پہلے جو ایک دوسرے سے الجھنے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، آج ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی اجتناب برت رہے تھے۔ ہاں، نظروں کے تیر برسانے میں دونوں ہی پیش تھے۔ نبیہ اور علینا کو باہر چھوڑ کر وہ خود اندر جا چکا تھا۔ کچھ نہیں، کیا چل سکتا ہے؟ علینا نے کندھے اچکاتے جواباً سوال کیا تو نبیہ بس کھوشی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔
کچھ دیر ارد گرد کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں اندر آ گئیں تو نبیہ نے یہی سوال اذان کے سامنے رکھا۔ اذان، کیا ہوا ہے؟ تم اور علینا عجیب طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ نبیہ کے سوال پر اذان چونکا۔ وہ دونوں نوین بیگم کے ہمراہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اذان نے کھوشی نظروں سے نبیہ کو دیکھا۔ نہیں، کچھ کہہ ہی تو نہیں رہی، مگر تم دونوں عجیب ہو، کبھی جو تم لوگوں کے درمیان کا رشتہ کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ نبیہ نے سر جھٹک کر آہستگی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے نبیہ، بس ایسے ہی ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اذان نے جھوٹا بہانہ گھڑا۔ نبیہ کا دھیان ان دونوں سے ہٹانے کو اسے یہی طریقہ سمجھ آیا تھا اور نبیہ قائل تو نہ ہوئی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ آئی جسٹ کم، اذان کہہ کر پانی پینے کی نیت سے کچن کی جانب چلا گیا جہاں علینا پروین کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ اذان کو دیکھ کر اس کی جانب چلی آئی، جس کا چونکنا اور نظر چرانا وہ محسوس کر چکی تھی۔ کچھ چاہیے؟ علینا نے آنکھوں میں مسکراہٹ لیا اذان سے استفسار کیا۔ تم کب مجھے ٹیز کرنا بند کرو گی؟ علینا کی جتلاتی مسکراہٹ اذان کو تب چڑھا رہی تھی۔ کبھی نہیں، جواب مطمئن انداز میں آیا تھا۔ اذان سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسے مات دے کر کافی چہک رہی تھی۔ تم جانتی ہو، مرد اور خاص کر شوہر نامی مخلوق کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اذان نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ پروین اپنے کام میں لگی مسکراہٹ ضبط کرتے انہیں سرگوشیاں کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیوی نامی مخلوق بھی کم خطرناک نہیں ہوتی مسٹر لاشاری، میرا وار بھول گئے ہو؟ علینا نے ایک ادا سے کہا تھا۔ کیا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، ایک بار دوبارہ یاد کروا دو۔ بے خبری کی ایکٹنگ کرتا وہ علینا کو سر نفی میں ہلا کر نظر چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کل تک وہ اس سے نظر چراتا پھر رہا تھا اور آج ایک بار پھر سے وہ اب جون میں لوٹ آیا تھا۔ علینا یا اذان مزید کچھ کہتے جب پروین نے ان کی بات میں مداخلت کی۔ علینا بی بی، چائے تیار ہے۔ پروین نے پلٹے بنا کہا تو علینا اذان کو چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں، باہر لے چلو، کہہ کر تیزی سے باہر چلی گئی تھی اور اس کے پیچھے ہی پروین بھی باہر نکل گئی، جبکہ اذان پرسوچ انداز میں اندر آیا اور گلاس میں پانی انڈیل کر گھٹ گھٹ پیتا وہ فیصلہ کن انداز میں سر ہلاتا باہر آیا تھا، جہاں اب علینا ایک بار پھر نبیہ کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ نوین بیگم بھی وہیں بیٹھی فون پر کسی ویڈنگ پلانر سے شادی کو لے کر ڈسکشن میں مصروف تھیں۔ آنٹی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، انہیں فون بند کرتا دیکھ کر اذان نے مخاطب کیا تھا۔ وہ جب سے لوٹ کر آیا تھا آج پہلی بار انہیں خود سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس کے طرز تخاطب پر نوین بیگم سمیت علینا اور نبیہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ آنٹی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم مجھے علینا اور زہیب کی طرح مام کہا کرتے تھے۔ نوین بیگم نے حیرت کا اظہار کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ درست تھا کہ وہ بعض اوقات اس کے حق میں ناانصافی کر جاتی تھیں مگر اذان کے والدین کے بعد انہوں نے ایک عرصہ اسے ماں بن کر ہی پالا تھا۔ مام کہہ کر اپنی بات کہہ سکتے ہو، نوین بیگم نے مزید کہا تو وہ سر ہلاتا ان کے جانب آیا۔ جی مام، وہ میں علینا کو شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اذان کی بات پر نوین بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی جبکہ علینا کو بے یقینی نے جکڑ لیا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے ایسی ہی خواہش کا اظہار کیا تھا جسے اذان نے بنا تکلف رد کر دیا تھا۔ نبیہ بھی خاموشی سے ساری صورتحال کو دیکھ رہی تھی اور اس صورتحال کو اپنے فائدے میں کیسے استعمال کرنا ہے وہ سوچ چکی تھی۔ کیوں نہیں، تمہاری بیوی ہے، جہاں مرضی لے کر جاؤ۔ انفیکٹ میں خود چاہتی تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ شاپنگ پہ جاؤ، بس تمہارے موڈ کو سوچ کر کہہ نہیں پائی۔ نوین بیگم نے خوشی کا اظہار کرتے علینا کو دیکھا جو ناسمجھی سے مسکرا کر اذان کو دیکھے گئی، جو مبہم تاثرات کے ساتھ نرمی سے مسکراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ علینا یہی سوچتی رہی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔